प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजर्सिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग्स, वर्शिप और सरमन्स को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 83 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी किंग्स ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ किंग ऑफ किंग्स का मुकाशवा बताएं कि क्राइस्ट की रान पर यह टाइटल नाम क्यों लिखा हुआ है और सलीब पर यहूदियों का बादशाह क्यों लिखा था, इसके बारे में भी बताएं कि क्राइस्ट ने क्या मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में क्राइस्ट को मुकाशवा में दुनिया के बादशाहों के ऊपर हाकम कहा गया, क्या बादशाहों का बादशाह और दुनिया के बादशाहों पर हाकम एक ही बात है और इसमें क्या मुकाशवा के इन पर हाकिम है और कलीसिया का हेड किंग है, इसके बारे में बताएं कि कलीसिया को लेने आ रहा है जो अजली बादशाह है। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जो नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मुकाशफा 19वां बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वह लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादिर मुतली खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रोंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदामंद। मुकाशफा पहला बाब, उसकी 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिला उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। पहला तिमोथियस पहला बाब 17 आयत। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट्स, क्रिस्टोलॉजी, इल्मुल मसीह, ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस यानी क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। ओंटोलॉजिकल हिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डबल नेचर यानी उसकी डिविनिटी, ह्यूमैनिटी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट के इनकारनेशन, उसका मरना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा, अब कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो आज की टीचिंग किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। 2 पिक्चर आप यहां देखते हैं, एक क्राउन के हवाला से कि किंग ऑफ किंग्स और दूसरी क्राइस्ट व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती थी, यानी खुदा का बेटा क्राइस्ट ही इस काबिल कि ह्यूमन नेचर के अंदर आकर डिविनिटी रखता हुआ उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानी शक्ल इख्तियार की। और तिमोथियस के खत के अंदर जैसा कि लिखा है कि दीनदारी का भेद बड़ा है, वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहराया गया। तो इनकारनेशन और उसका मरना, जी उठना, इसके ऊपर ही हम डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को समझते हैं। और मुर्दों में से जी उठने के बाद अब कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और जैसा कि
آج کا ٹائٹل ہے ڈاکٹرن آف کنگز کے حوالہ سے، اور نہایت اہم جب بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے تو اس سے مراد دنیا کی مملکتوں کے اندر جتنے بھی بادشاہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، کرائسٹ خدا کا بیٹا سب سے اوپر ہے، کیونکہ وہ کنگ ڈیوائن اتھارٹی رکھتا ہوا جو کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اور گریک ورڈ ویسیلیاس، جس کا مطلب کنگ، سپریم اتھارٹی اوور کنٹری اینڈ پیپل، یعنی ایک با اختیار سب سے افضل جو اختیار رکھنے والا ملک کے اوپر یا ملک اور لوگوں کے اوپر اختیار رکھنے والا سپریم اتھارٹی کہلاتا ہے، کنگ کہلاتا ہے۔ اور لیٹن کے اندر ریکس کہا گیا ہے، اور عبرانی زبان کے اندر ملک کہا گیا ہے، اور ملک کا معنی بادشاہ، کنگ کی حیثیت سے۔ اور جب عبرانی ملک کہتے ہیں اور لیٹن ریکس کہتے ہیں اور گریک کے اندر ویسلیاس کہا گیا ہے، یعنی معنی ہے کہ چیف رولر، چیف اتھارٹی رکھنے والا، سپریم اتھارٹی جس کے پاس ہے۔ اور خدا کے بیٹے کے اندر جو اتھارٹی ہے وہ ڈیوینٹی کے اندر اور ہیومن نیچر کے اندر، دنیا کے اندر واحد ہستی ہے جو کہ ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے اندر اس دنیا کے اندر آیا، یعنی خدا کا بیٹا جو قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ اور جب آنے والا ہے کلیسیا کو لینے کے لیے، تو جو ریفرنس پڑھا گیا کنگ آف کنگز کے حوالہ سے، دو باتیں اس کی پوشاک کے اوپر اور اس کی ران کے اوپر یہ لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ تو کنگ آف کنگز کے حوالہ سے میں آج اہم ڈاکٹرن جو کرائسٹ کی ذات کی ہے، جب سپریم اتھارٹی اوور کنٹری اور پیپل کہا گیا ہے، مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا بادشاہوں کے اوپر بادشاہ ہے، اور ازلی بادشاہ خدا کا بیٹا پھر دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم، جو ریفرنس پڑھا گیا، پھر یہودیوں کا بادشاہ بھی کہا گیا۔ تو یہ سارے ٹائٹلز کے متعلق کنگ آف کنگز کی اس ڈاکٹرن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بادشاہ جب یسوع مسیح ہے تو پھر ہمیں کس قدر ایک زور اور دلیری ہمارے پاس ہے کہ وہی دنیا کے اوپر، یونیورس کے اندر ہر چیز کے اوپر با اختیار ہے، اور وہ ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، اور وہی سپریم اتھارٹی ہے۔ اور پھر جب بائبل مقدس کے اندر ہم کرائسٹ کی ذات کو کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، تو 19ویں باب کے اندر جو پڑھا گیا ہے کہ اس کی پوشاک اور ران کے اوپر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، سفید ہارس کے اوپر کرائسٹ کی ذات کو دیکھا جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور سچائی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اور پھر لکھا کہ اس کے منہ سے قوموں کو مارنے کے لیے تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہے، اور اس کے سر کے اوپر بہت سے تاج ہیں، اور اس کے اوپر ایک نیا نام لکھا ہوا جو کرائسٹ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور سفید پوشاک کے اندر فوجیں جو ہیں، جو سفید گھوڑوں کے اوپر بیٹھی کرائسٹ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، اور زمین کے اوپر دو کام کرنے کے لیے کرائسٹ آ رہا ہے، ایک تو کلیسیا کو لینے کے لیے، اور دوسرا قوموں کو، بادشاہوں کو جو دنیا کے ہیں، اور ہر مجدون کے اندر ایک بڑی لڑائی لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب لکھا اس کی پوشاک اور ران کے اوپر یہ نام لکھا بادشاہوں کا بادشاہ، تو یہ دو کام کرنے کے لیے آ رہا، یعنی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ کنگ آف کنگز صرف کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے، جو انصاف کرنے، لڑائی لڑنے کے لیے ایک جنگ، بڑی جنگ دنیا کی جو ہے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو وائٹ ہارس کے اوپر بیٹھا ہوا اور خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے، بہت سے تاج اس کے سر پہ ہیں، یعنی ایک گریٹ واریر، ایک فاتح جو وکٹری رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، جو قبر موت پر غالب آیا اور جو بادشاہوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ تو جب پوشاک کی بات ہم کرتے ہیں تو بادشاہ جو پوشاک دنیا میں پہنتے ہیں، ان کی پوشاک ارغوانی اور
کرمزی اور اپنے لباس سے وہ شو کرتے ہیں کہ وہ شاہی خلت پہنے ہوئے ہے. مگر جب کرائسٹ کی پوشاک کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ ایک وائٹ جو ہے پوشاک پہنے ہوئے ہمیں دکھتا ہے. یعنی وہ قبر موت کے اوپر فاتح ہوا ہے, اس نے گناہ کا خاتمہ کیا ہے. وہ راست بازی اور پاکیزگی کا منبع ہے, راست بازی پاکیزگی دینے والا ہے. رائچس اور ہولینس اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور جب کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی پوشاک کے اوپر ایک تو جو نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ, اور پھر اس کے کلر کی بابت بتایا گیا ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے. اور جب ہم 63 باب یسایہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی دو باتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. انتقام کا دن میرے دل کے اندر ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا. یعنی ڈے آف سیکنڈ کمنگ جو کرائسٹ کی ہے دو باتوں کے اوپر ہے کہ یہ انتقام کا دن ہے. تو لکھا انتقام کا دن میرے دل کے اندر ہے. اور دوسری بات میرے خریدے ہوئے یعنی جو بورن اگین جو یسوع کے خون پر ایمان رکھتے, کفارہ پر ایمان رکھتے, پاک کیے گئے ہولی لوگ, تو لکھا ہے جن کو خون سے خریدا میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا. تو سیکنڈ کمنگ کے اوپر یہ دو اہم کام ہونے جا رہے ہیں, انتقام کا دن اور دوسرا خریدے ہوئے لوگوں کے سال. یعنی کلیسیا کو لینے کے لیے, دلہن کو لینے کے لیے خدا کا بیٹا جو کنگ آف کنگز ہے, تو دو کام کرنے کے لیے کہ دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے, بادشاہ ہے, اور قوموں کو مارنے کے لیے ان کے بادشاہوں سمیت ہر مجدون اندر مخالف مسیح ان کی لیڈرشپ کرے گا, ان کو ہلاک کرے گا. اور دوسری بات جو میں نے بتائی کہ کلیسیا کو اپنی کوئین کو لینے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ کنگ ہے. تو جب ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں تو کلیسیا بنانے کے لیے آیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا. اس نے ہمارے غربت, ہمارے گناہ, ہماری دکھ تکلیفیں اپنے اوپر لے لی, اس کے منہ پر تھوکا گیا. اس کوٹ کے اندر حنا کیفا کی عدالت کے اندر کرمزی چوگا اسے پہنایا جا رہا ہے, ٹھٹھے مارے جا رہے ہیں, ہاتھ میں سرکنڈا دیا جا رہا ہے, اور اس کو کہتے تھے کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے. تو یہ ٹھٹھا بازی وہاں کی گئی. تو ہمارے لیے کانٹوں کا تاج اس نے پہنا, پر اب وہ کنگ آف کنگز کی حیثیت سے ایک بڑے کراؤن کے ساتھ, بہت سے تاج کے ساتھ, جس طرح پکچر کے اندر بھی کراؤن جو ہے اس کے سر پہ ہوگا. تو کانٹوں کا تاج اس نے پہنا, پر اب وہ فاتح تاج کے ساتھ آئے گا, وکٹری کے ساتھ آئے گا, ایک کنگ کی حیثیت سے آئے گا. اور بادشاہوں کے اوپر بادشاہ, یہ ٹائٹل اس کی پوشاک کے اوپر ہے اور اس کی ران کے اوپر ہے. تو پوشاک جو دنیا کے بادشاہ ارغوانی کرمزی پہنتے, تو میں نے بتایا کہ مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ وائٹ, اس کا ہم اس کی پوشاک کو, لباس کو دیکھتے ہیں. اور یسایہ کی کتاب کے اندر 33 باب میں لکھا ہے کہ اس کا لباس درخشاں اور توانائی کی بزرگی سے خرامہ آ رہا ہے. تو یہ دونوں ہی باتیں ہم اس کنگ آف کنگز کی اس ڈاکٹرن کے اندر, کرائسٹ خدا کا بیٹا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے اندر یہ بائبل سٹوڈنٹس اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, دنیا کے مقدسوں, ہم سب کے سامنے پاسٹر سائمن یہ عیاں ہو کہ کنگ آف کنگز کی حیثیت سے جب یہ ٹائٹل ہمارے سامنے ہے تو وہ دنیا کے بادشاہوں کے اوپر بادشاہ, یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ اس کے انتقام کا دن اس کے دل کے اندر ہے. کیونکہ دنیا کے بادشاہوں نے کلیسیا کو, مقدسوں کو بہت رسوا کیا اور خدا کے نام پر کفر بولا, اور اس دنیا کے اندر اپنی قوت, اپنی طاقت, اپنے اختیار کو خدا کے اگینسٹ استعمال کیا. ابلیس کے ساتھ مل کر, مخالف مسیح کے ساتھ مل کر اس دنیا کو, لوگوں کو رسوا کیا اور گناہ بے دینی کو پھیلانے والے بنے. تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے یہ انتقام کا دن, خدا کے لوگوں کو شہید کیا, خدا کے لوگوں کو رسوا کیا, ان کے خلاف منصوبہ بندی کی, پروگرام بنائے. اور ابتدائی کلیسیا کے اندر رومن کنگز نے کس طرح کلیسیاؤں کو تباہ کیا, ظلم کیا, ان کے اوپر اس کے رسولوں کو شہید کیا. اور یہ شہادت کا سلسلہ جو ہے
یہ چلتا ہی آ رہا ہے، اور انتقام کا یہ دن جب کہا گیا تو پہلے اس نے فضل کیا دنیا کے اوپر تاکہ وہ باز آ جائیں اور ریپینٹ کرے، توبہ کرے۔ پر جو توبہ نہیں کرتا، جو خدا کے خلاف ہی جاتا ہے اور خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کرتا کہ وہ کنگ ہے، وہ سیویئر ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو لکھا ہے انتقام کا دن میرے دل کے اندر ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے، یعنی سیکنڈ کمنگ کا یہ دن کہ اس کی پوشاک کے اوپر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو جب پوشاک کی بات میں نے بتائی کہ یہ پوشاک کرمزی ارغوانی نہیں پہنی، بلکہ وہ سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی، یعنی عدالت کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ اور یہ جو آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کا مطلب وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو وہ انتقام لینے کے لیے، ججمنٹ کرنے کے لیے، اور وہ انصاف کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، سچائی کے ساتھ، کیونکہ وہ سچا برحق خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے۔ اور سفید گھوڑے کے اوپر جب ہم اس کی پوشاک دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہے۔ تو ایسی پوشاک کوئی بادشاہ نہیں پہنتا۔ اگر دنیا کے اندر بادشاہ لڑائیوں کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنے ہی خلت کے اندر جاتے ہیں، کراؤن کے ساتھ جاتے ہیں، مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ اور خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک کے حوالہ سے جب 19واں باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ خدا کے غضب کی میں انگور ہوز میں روندے گا، اور اس کا ریفرنس ہمیں پیچھے یسایہ 63 باب میں ملتا ہے کہ یہ کون ہے جو سرخ لباس پہنے ادوم سے آ رہا ہے، اور اس کا لباس سرخ کیوں ہے، یہ کیوں سرخ پوشاک پہنے ہوا ہے۔ اور پھر آگے مزید اور لکھا ہے کہ اس نے تنہا انگور ہوز میں روندے، اور یہی وجہ کہ اس نے اور اس کا کوئی مددگار نہیں، تو اس نے خود جو ہے ان دنیا کے بادشاہوں کو، مخالف مسیح کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو گویا اس کی پوشاک سرخ کیوں ہے، یعنی ان کا خون اس کی پوشاک کے اوپر ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا غضب کے اندر آیا ہے، اس نے قہر کے اندر آیا ہے، انتقام کا دن ہے، اور ان قوموں کو، ان بادشاہوں کو جو بدی اور بے دینی کے اندر اور مخالف مسیح کے ساتھ وہ اتحاد کے اندر ہے، سب کو مارنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ وکٹری کے اندر ہے اور اس کی پوشاک سرخ ہے، یعنی خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کے سر پر تاج ہیں، اور منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، یعنی وہ جو آرڈر کرتا ہے، وہ جو بولتا ہے، وہ اپنی پھونک سے، اپنے منہ سے، اپنے کلام سے زندگی دینے والا ہے، پر جب ججمنٹ کرتا ہے تو اس با اختیار کنگ جو ہے، سپریم اتھارٹی رکھتا ہے، وہ قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی ہر بات جو ہے جب عدالت کے لیے منہ سے نکلتی ہے تو وہ تیز تلوار، یعنی وہ قوموں کو ہلاک کرے گا۔ تو ہر مجدون کے اندر یہ بادشاہ، جیسے مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہ مل کر مخالف مسیح کے ساتھ مل کر یہ ہر مجدون کے اندر خدا کے بیٹے سے لڑائی کریں گے، یہ صف آرائی کریں گے، یہ ایک اتحاد قائم کریں گے کہ خدا کے بیٹے سے لڑے۔ پر خدا کا بیٹا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو یہ پوشاک کے اوپر پہلے ہی سے، اگر کہ وہ ابھی دن آنے والا ہے، پر بائبل میں پہلے ہی سے یونا عارف نے مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ ڈے آف سیکنڈ کمنگ جو ہے، خدا کا دن جو آ رہا ہے، اس کی پوشاک کے اوپر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی ران کے اوپر بھی لکھا ہے۔ تو پوشاک اور ران کے اوپر، تو پوشاک کے حوالہ سے میں نے اس کا بتایا کہ وہ فاتح ہوا کہ اس نے بادشاہوں کو کچلا اور مخالف مسیح کو کچلنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اس کی پوشاک سرخ ہے، اور وہ سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے جو قوموں کو مارتی ہے، اور اس نے تنہا انگور ہوز میں روندے، خود اس نے قوموں کو لتاڑا، اور یہ خون کے چھینٹے، یہ خون جو قوموں کا، بادشاہوں کا، ان کی ہلاکت کا ہے ہر مجدون کے اندر۔ تو کرائسٹ کی پوشاک کا یہ ریڈ ہونا، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا کہ وہ کنگ آف کنگز ہے، یعنی ان سب بادشاہوں کے اوپر با اختیار صرف خدا کا بیٹا ہے، اور وہ جو سب اختیار رکھتے تھے، مل کر یونٹی کے ساتھ آئے تھے،
اس دور کی طرح جیسے ملک کنعان کے جو 31 بادشاہ تھے، یشوع نے اپنی تلوار سے ان بادشاہوں کو ہلاک کیا، زیر کیا، ان کو فتح کیا. اسی طرح خدا کا بیٹا یسوع جیزس کرائسٹ جو ہے وہ بادشاہوں کو کچلنے کے لیے آ رہا ہے اور اس دنیا کے اندر ثابت کرے گا کہ وہی کنگ آف کنگز ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور پوشاک کے اوپر پہلے ہی سے لکھ دیا، جو میری آپ کی تسلی کے لیے ہے، کہ ایک زورآور بادشاہ، فاتح بادشاہ جو بادشاہوں کے اوپر بااختیار ہے، وہ صرف خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے. اور پاسٹر صاحب میں دوسری بات لکھا اس کی ران کے اوپر، یعنی اس کی لیگ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. تو لیگ کے اوپر لکھنے کا مطلب ہے یہ زور کی، پار کی علامت ہے کہ وہ پار رکھتا ہے، وہ زبردست ہے اور وہی لڑنے کے لیے آ رہا ہے. اس کا سٹینڈ کرنا، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کنگ آف کنگز ہے. دنیا کے بادشاہوں کی ران، یعنی ان کے پاس وہ قدرت قوت نہیں ہے جو کرائسٹ کے پاس ہے. تو کرائسٹ کی لیگ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ زورآور خدا ہے. اس کا بازو نجات دیتا ہے اور اس کی لیگ کے اوپر، ران کے اوپر بادشاہوں کا بادشاہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو خریدے ہوئے ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے. تو گویا ہمیں کنگ آف کنگز کے حوالہ سے یہ دو کام ملتے ہیں کہ وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اپنی دلہن کو، کوئین کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور جب بادشاہ کی حیثیت سے، بادشاہوں کے بادشاہ کی حیثیت سے آ رہا ہے تو پھر کلیسیا بھی اسی معیار کے اوپر ہونی چاہیے، تبھی جو ہے اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کی پوشاک اور ران کے اوپر یہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. اور پھر جب تموتھیوس کے خط میں ہم پڑھتے ہیں تو پالوس رسول کہتا ہے ازلی بادشاہ، نادیدہ خدا، غیر فانی خدا کے حوالہ سے وہ جو بینیڈکشن دیتا ہے تو گویا وہ ایٹرنل کنگ کو جانتا ہے. تو جب واحد خدا کی بات کرتا ہے تو ہم خدا ثالوث کی بات کرتے ہیں، ایٹرنل گاڈ کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا ثالوث جو ہے وہ کنگ ہے، سپریم اتھارٹی رکھتا ہے. یہوہ خود بادشاہ ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس نے بادشاہ کی حیثیت سے اپنے لوگوں کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا. تو باپ بھی کنگ اور بیٹا بھی ازلی بادشاہ ہے. تو جب ازلی بادشاہ ہے تو ازلی بادشاہ ڈیوینٹی کے اندر ہمیں پوری نیچر اس کی قوت قدرت والی ملتی ہے. تو گویا ڈیوینٹی رکھتا ہوا، قدرت رکھتا ہوا، سارے یونیورس کے اوپر اس کا اختیار، اور ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز اس کے کہنے سے وقوع کے اندر آئی، عالم اس کے کہنے سے وقوع کے اندر آئے. اور جب ہیومینٹی کے اندر ہم کرائسٹ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہیومن نیچر کے اندر اس نے آ کر جان قربان کی. تو یہاں پر ڈیوڈک کوویننٹ داؤد کے ساتھ جو عہد باندھا کہ ایک انسانوں میں سے، یعنی یہودا کا ببر، یہودا کی نسل کے اندر سے خدا کا بیٹا جو ہے اس تخت کے اوپر بیٹھے گا. تو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ازل سے بھی کنگ ہے، اور ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق وہ ابدی بادشاہ کی حیثیت سے ہیومن نیچر کے اندر جو ابد تک بادشاہی کرے گا. تو اس کی ذات ازلی ابدی کنگ کی حیثیت سے، اور یہ بہت بڑا ریویلیشن اس لیے کلیسیا کے ساتھ مل کر ابدی بادشاہی کرے گا. تو یہ ہمارے پاس جو مکاشفہ کھلتا ہے کنگ کی حیثیت سے، کنگ آف کنگ کی حیثیت سے، خدا کا بیٹا ہی صرف بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ ازلی بادشاہ ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے، وہ ایٹرنل گاڈ کے اندر سپریم اتھارٹی رکھتا ہے، اور ہر چیز میں اس کا اول درجہ ہے. اس کی سپرمیسی کے حوالہ سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اوپر با اختیار ہے. تو جب کرائسٹ خدا کا بیٹا سیکنڈ کمنگ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی پوشاک اور اس کی ران کے اوپر یہ ٹائٹل، یہ نام لکھ دیا گیا ہے. اور مجھے آپ کو پاسٹر سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کس قدر خوشی شادمانی ہے کہ اس یونیورس کے اندر، کائنات کے اندر اور زمین کے اوپر بے شمار بادشاہ ہیں، مگر صرف جو سپریم اتھارٹی جو کنگ ہے، وہ بادشاہوں کے اوپر جو بادشاہ ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. تو وہی ان دنیا کے بادشاہوں کو، ظالموں کو، ان قوموں کو جو اس کے اگینسٹ ہیں مارے گا، اور اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. وہ کلیسیا کا بادشاہ ہے، وہ رول کرنے کے لیے دنیا پہ آ رہا ہے.
اور 1000 سالہ بادشاہی، اور پھر ایٹرنیٹی کے اندر مسیح یسوع جو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ ابد تک بادشاہی کرے گی ڈیویڈک کوویننٹ کے مطابق، ازلی خدا کی ذات میں بھی بادشاہ اور زمین کے اوپر ڈیویڈک کوویننٹ کے اندر۔ اس لیے پھر بائبل مقدس کے اندر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر فیلڈلفیا کی کلیسیا کو جب کہا گیا کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے، تو یہ ڈیویڈک کوویننٹ کے مطابق وہ اختیار رکھتا ہے، وہ کنگ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ ٹائٹل ہمیں ہمیشہ اپنی تسلی زندگی کے لیے رکھنا چاہیے کہ میں ایسے بادشاہ کی ورشپ کرتا ہوں، ایسا بادشاہ میرے اوپر با اختیار ہے، جس کے حوالے سے داؤد نے زبور 2 میں کہا کہ میں تو اپنے بادشاہ کو کوئی مقدس صہیون پہ بٹھا چکا ہوں۔ تو اسی طرح میں آپ کلیسیا کے اندر اس کی بادشاہی، اس کی کنگڈم کو دیکھتے ہیں، اور اس نے یہ واضح کر دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ تو کرائسٹ کی بادشاہی جو ہے وہ ابد تک رہے گی، جیسے یسایہ 9 باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ داؤد کے تخت کے اوپر بیٹھے گا اور ابد تک حکمرانی کرے گا، اس کی کبال بندی کی انتہا نہ ہوگی، وہ ازل سے ابد تک بادشاہ ہے، اور ڈیویڈک کوویننٹ کے مطابق داؤد کے تخت کے اوپر بیٹھ کر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ تو کلیسیا اس کے اندر موجود ہے، اور ڈیویڈک کوویننٹ کے اندر یہودی بھی غیر یہودی بھی، یعنی جو غیر قوموں سے آئے ہیں، سب کلیسیا میں شامل ہو کر اس ڈیویڈک کوویننٹ کے مطابق یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ کی زندگی کے اندر ایک زور ہے، اور اس نے ہمیں اپنے خون سے پاک کیا ہے، اور اب وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اس کے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے، اور دنیا کے لوگ جو یسوع مسیح کے اگینسٹ، جو کفارے کو قبول نہیں کرتے، وہ ہلاک ہوں گے مخالف مسیح کے ساتھ۔ وہ تمام بادشاہ جو اکٹھے ہو کر ہر مجدون کی وادی میں آئیں گے، اور جب ہم کرائسٹ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں تو ہمیں جب ملتا ہے کہ اس کا اعلان جو کیا گیا بادشاہ کی حیثیت سے، وہ یروشلم کے اندر کیا گیا، یہودیوں کا بادشاہ۔ تو جب یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا تو اس کے اوپر اور بادشاہوں کا بادشاہ کے اوپر میں فرق بیان کرنا چاہوں گا۔ پس سائمن بلیورز، جب ہم کرائسٹ کو یروشلم میں، جب اسرائیل میں منسٹری کی تو اس کو یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا، پر یہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا۔ تو یہ فرق ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جیسا کہ کویسچن کے اندر صلیب کے اوپر بھی یہ لکھا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور یہ جو الزام دیا گیا وہ الزام دے رہے تھے رومن بادشاہ، مگر وہ ہے ہی یہودیوں کا بادشاہ۔ اور جب یہودیوں کے بادشاہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے اندر جو ناردرن کنگڈم تھی، شمالی بادشاہ، اس میں 19 بادشاہ آئے، اور جو یہودا کی بادشاہی تھی جس میں داؤد، سلیمان، یہ بادشاہ آئے، اس میں 20 بادشاہ انہوں نے یروشلم کے اوپر سلطنت کی، مگر یسوع مسیح یہودا کے قبیلہ سے آیا، یہودیوں کا بادشاہ، تو اس لیے اسے یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا۔ اور یروشلم میں یہ اعلان جب شاہانہ جلوس کرائسٹ کا، جس میں ہوشانہ کے نعرے مارے گئے پاس سائمن بلیورز، اور وہاں پر یہ کہا گیا داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے، اور لوگوں نے کہا جو بادشاہ آنے والا تھا یہی ہے، تو یہودیوں کا بادشاہ وہاں ڈکلیئر کیا گیا۔ مگر جب صلیب پر جان قربان کی اور مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ غیر قوموں کے لیے، ساری دنیا کے لیے اس نے جان قربان کی، جس کی وجہ سے وہ قوم اور غیر قوم یعنی کلیسیا سب کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے اوپر جو اختیار رکھتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک بادشاہ ہے جو قوموں کے اندر سے، جس میں غیر قومیں بھی آئیں، قوم غیر قوم دونوں میں سے کلیسیا بنا کر ان کا بادشاہ یسوع مسیح اب کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو منسٹری کے اندر یہودیوں کا بادشاہ، اور یہی جب مجوسی ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے تحائف لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آ کر ہیرودیس سے یہی کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہاں پر اس کا مطلب کہ ان کو پروفیٹک وے سے یہ بتا دیا گیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ آ رہا ہے، اور یہودا کے قبیلہ سے ہی بادشاہ آنا تھا۔ اور پہلی بات، اسرائیل نے اپنے لیے ساؤل کو مانگ لیا، جس سے خدا ناراض ہوا، کیونکہ وہ ازلی بادشاہ ہے، اس کا بیٹا بادشاہ ہے، اسی نے اس زمین پر آ کر نجات دینی تھی، یعنی خدا کا بیٹا مسیح وہ کنگ ہے۔ تو
جب انہوں نے بادشاہ مانگ لیا تو پھر اسرائیل کے اندر بادشاہ آئے، یہودا کے بھی بادشاہ آئے، جس میں داؤد سلیمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر جو ہے ایک عظیم بادشاہی کی، پر جو حقیقی ٹرو بادشاہ ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کے حوالے سے زکریا 9 باب کے اندر پہلے ہی سے جو پریڈکشن کر دی گئی کہ اے بنت خوب شادمان ہو، خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، وہ حلیم ہے، وہ گدھے پہ سوار ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہودا کے بادشاہوں کے اندر کسی میں نہیں تھی، اور نہ ہی اسرائیل کے بادشاہوں میں، نہ ہی دنیا کے بادشاہوں کے اندر۔ تو جو بادشاہ جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ پہلی بات کہ وہ صادق ہے، تو جب صادق ہے تو ہم ملک صدق کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہانت بھی رکھتا ہے اور بادشاہی بھی کرتا ہے، کیونکہ ملک صدق ابد تک کاہن ہے اور ابد تک بادشاہ ہے۔ اور یہ جو ٹائٹل لیا گیا ہے کہ وہ صادق ہے یعنی رائچس ہے، تو وہ راست بازی کا بادشاہ ہے۔ تو یہی بائبل مقدس میں لکھا ہے ملک صدق، اور ملک ہیبرو ورڈ جس کا مطلب کنگ ہے، تو ملک صدق راست بازی کا یعنی وہ صادق بادشاہ ہے۔ تو گویا یہاں پر ہمیں ہائی پریسٹ کے طور پر کہانت کے اندر بھی اور کنگشپ کے اندر بھی خدا کا بیٹا ملتا ہے، یعنی یہ بادشاہ جو رائچس کنگ ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہی عبرانیوں میں لکھا ہے کہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، شفاعت کرتا ہے اور وہ فضل کرتا ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو گویا نجات دینے والا اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے قوموں، امتوں کو، غیر قوموں کو، قوم سب کو نجات دی ہے، اور گدھے پہ سوار ہو کر ہمبلنس، وہ حلیم ہے، وہ فروتر ہے۔ تو جو گھوڑے کے اوپر بیٹھتے دنیا کے بادشاہ وہ اپنے زور کا بیان کرتے، پر یہ گدھے کا جو ڈونکی کا نشان دیا گیا، یعنی وہ جنگ لڑنے نہیں آیا، وہ ابلیس سے جنگ لڑنے کے لیے یعنی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اپنی جان قربان کر کے اس نے ایک بڑی وکٹری حاصل کی اور ابلیس کے سر کو کچل دیا۔ پر اب بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ ٹائٹل یعنی اس کا جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ آیا، جب انہوں نے رد کر دیا اس کنگ کو تو اس نے اپنی جان صلیب پر قربان ساری دنیا کے لیے کی، اور جو عہد باندھا گیا یہ بھی عہد تواریخ کی کتاب میں پہلے ہی سے باندھ دیا گیا داؤد کے ساتھ کہ تیری بادشاہی کے اندر تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہیومن نیچر کے اندر ابد تک بادشاہی کرے گا، راستی سے بادشاہی کرے گا، اور کمہار کے برتن کی طرح ان غیر قوموں کو، ان بادشاہوں کو چکنا چور کر دے گا، لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ اس کا تو ٹھٹھا اڑایا گیا، ہنا کائفہ نے اپنی کورٹس کے اندر سرکنڈا اس کے ہاتھ میں دے کے کرمزی چوگا پہنا کے اس کے منہ پہ تھوکتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، پر وہ اب لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، ان کو چکنا چور کر دے گا، یعنی وہ آ رہا ہے اور انتقام کا دن اس کے دل کے اندر ہے، اور اس کے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا۔ یہ سایہ نے پہلے ہی کرائسٹ کے باب پروفیسی کی۔ تو سیکنڈ کمنگ کے اوپر وہ بادشاہوں کا بادشاہ یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، کنگز کے اوپر بھی، کہ وہ دنیا کے بادشاہوں کا حاکم ہے۔ اور یہاں پر جو بات میں بتا رہا ہوں کہ مجوسیوں نے آ کر یہ کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ، صلیب کے اوپر بھی لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ، پر جب یہودیوں نے رد کیا تو وہ کلیسیا کا اب بادشاہ ہے، جو غیر قوموں میں سے بھی لی گئی۔ دنیا کے بادشاہ دنیا کے اندر اپنی اپنی کنٹری کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، جو گریک ورڈ ویسلیاس کا مطلب ہے کہ جو سپریم اتھارٹی اوور کنٹری اینڈ پیپل، جو ملک کے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر کنگڈم کرتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، وہ کنگ کہلاتا ہے۔ پر یسوع مسیح ایک ملک کے اوپر نہیں، وہ دنیا کے سب ملکوں کے اوپر، دنیا کے سب بادشاہوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اس لیے وہ کنگ آف کنگز ہے۔ پہلے وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، پر اب وہ ساری دنیا کے اندر سے جو لوگ خریدے گئے ہیں، کلیسیا اس کا بادشاہ ہے۔ تو گویا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ اس کے سامنے زیر ہے، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اس کے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا، اور اس کے انتقام کا دن جو اس کے دل کے اندر ان بادشاہوں نے، ان لوگوں نے، ان قوموں نے، ان حاکموں نے
जिन्होंने कलीसिया को, खुदा के लोगों को और खुदा के खिलाफ गए मुखालिफ मसीह समेत सबको वो हलाक करने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसका जोश, उसके इंतकाम का दिन उसके दिल के अंदर है। उसने खुद उनको आकर लताड़ेगा, उनको खुद कुचलेगा, क्योंकि जिस कदर उन्होंने जुल्म किया। पहले खुदा के बेटे ने फजल किया, रहम किया कि लोग बच जाएं, पर जो उसका इनकार करते हैं अब उनको हलाक करने के लिए बादशाहों को हर मजदूर में हलाक करेगा और फिर उनको अबद तक हेल के अंदर फेंक देगा, क्योंकि वो रास्ते से इंसाफ करता है। तो डे ऑफ जजमेंट में अदालत भी करेगा, क्योंकि वो यहूदा का बब्बर है, यानी डेविडिक कॉवेनेंट के मुताबिक जो यहूदियों का बादशाह, अब डेविडिक कॉवेनेंट के मुताबिक वो कौम गैर कौम दोनों ही का बादशाह है, क्योंकि लिखा वो दाऊद के फटे हुए खैमा को उठा खड़ा करेगा, उसके टूटे फूटे की मरम्मत करेगा। तो ये जो फटा हुआ खैमा, इसका मतलब है गैर कौमें भी उससे उम्मीद रखेंगी। बिलीवर्स, पास्टर साइमन, बाइबल स्टूडेंट्स, दुनिया के ईमानदारों, खादमों, ये हम पर बात अया हो तो तजस्सुम के अंदर जो टाइटल का ऐलान किंग का किया गया, वो होशाना के नारे मारे गए, वो यहूदियों का बादशाह के तौर पर जब जान कुर्बान की तो ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए, दुनिया के लिए मसलूब हुआ, क्योंकि यहूदियों ने उस बादशाह को रद्द कर दिया जिसके लिए वो निजात देने के लिए आ रहा था। जब वो सादिक है तो वो मल्के सिद्दीक के तौर पर उसका हर कौल जो है सादिक है, और ये साया 63 बाब में यही लिखा है कि मैं सादिकुल कौल हूं और निजात देने पे कादिर हूं। तो सेवियर और निजात सिर्फ खुदा का बेटा, वो किंग, वो छुड़ाने के लिए आ रहा है, यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर। और मैं, आप तो मुंतजर नहीं थे, पर हम पर रहम हुआ, हम तो जानते भी ना थे। और जब खुशखबरी हम तक पहुंची कि मसाया ही खुदा का बेटा बादशाह है, मैंने आपने कबूल कर लिया, अब वो कलीसिया का बादशाह, कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो यहूदियों का बादशाह के तौर पर ऐलान हुआ, पर अब जो आ रहा है, ये ऐलान हो रहा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। अब सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं है, अब वो बादशाहों के ऊपर भी बादशाह है और कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, यानी उसके खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। इसलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि बरख की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, यानी जब वो बादशाहों का बादशाह की हैसियत से आ रहा है तो इसका मतलब है उसके खरीदे हुए लोग क्वीन की हैसियत से दुल्हन के तौर पर तैयार हो चुके, जिसका मैं आगे चलकर जिक्र करूंगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर। पर यहां पर जो मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि यहूदियों का बादशाह, इस अर्थ के ऊपर उसका ऐलान हुआ, आसमानों से जब आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए, तो वो बादशाहों का बादशाह है, दो काम करने के लिए आ रहा है। बादशाहों को मुखालिफ मसीह समेत हलाक करेगा हर मजदूर में, और कलीसिया को, अपनी क्वीन को, दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसके खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा। और उसकी पोशाक के ऊपर लिखा है बादशाहों का बादशाह, और उसकी रान के ऊपर भी लिखा है बादशाहों का बादशाह, यानी वही सिर्फ किंग है, वही सिर्फ है जो हर चीज के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी रखता है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं बताऊंगा जो मुकाशवा पहले बाब के अंदर लिखा है, जो यूहन्ना आरफ कहता है कि दुनिया के बादशाहों के ऊपर हाकिम है। यहां तो लिखा बादशाहों का बादशाह, तो आपने क्वेश्चन जो किया कि इसमें क्या फर्क है, इसके हवाले से मैं बयान करूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ किंग्स के हवाला से और यहूदियों के बादशाह के हवाला से था। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में क्राइस्ट को मुकाशवा में दुनिया के बादशाहों के ऊपर हाकिम कहा गया। क्या बादशाहों का बादशाह और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम एक ही बात है, और इसमें क्या मुकाशवा है कि उन पर हाकिम है और कलीसिया का हेड किंग है? इसके बारे में बताएं कि कलीसिया को लेने आ रहा है जो अजली बादशाह है। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, किंग ऑफ किंग्स के हवाला से जो मुकाशवा 19वें बाब के अंदर बिलीवर्स बात हमने पढ़ी कि उसकी पोशाक और रान के ऊपर लिखा बादशाहों का बादशाह। पर जब हम मुकाशवा पहला बाब 5वीं आयत में पढ़ते हैं तो यूहन्ना आरफ वहां पर इंट्रोडक्शन जब देता है बादशाहों के बादशाह क्राइस्ट के हवाला से, तो वहां लिखता है कि दुनिया के बादशाहों के ऊपर हाकिम। और ये जो बात करनी कि दुनिया के बादशाहों के ऊपर हाकिम, तो हम मिस्र से लेकर रोम के बादशाह, मुखालिफ मसीह तक जितने भी बादशाह आए हैं, तो उसके ऊपर जो बादशाह ठहरा
جو دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور جب کرائسٹ کی آزمائش ابلیس نے کی تو اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، دنیا کی بادشاہیاں میں تجھے دے دوں گا. مگر اس کو یہ پتا تھا کہ یسوع ہی بادشاہ ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے، یسوع مسیح ہی ازلی بادشاہ ہے. اور ابلیس کے اوپر غالب آیا، آزمائشوں کے اوپر غالب آیا، موت قبر کے اوپر غالب آیا. اور جو بات ہمارے پاس یوحنا جہاں بتا رہا ہے اور اس میں بینیڈکشن دے رہا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے، رولر ہے، تو یہ جب وہ بات کر رہا ہے تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو مخالف مسیح کے دور کا بھی یوحنا نے لکھوایا، اور مسیحوں کے اوپر جو اعزاز رسانیاں اس دور میں بھی آئیں گی. مگر پہلے ہی سے جو کلیسیاؤں کو تسلی دے دے گی کہ کس طریقے سے رومن جو کیسر ہیں، بادشاہ ہیں، کلیسیا کے اوپر کس قدر تکلیفیں لائیں گے، سختی لائیں گے، اعزاز رسانیاں لائیں گے. تو یہ کہا گیا کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے، آگے بات کہی گئی، فضل و اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے. تو یہ مکاشفہ بتانے کے لیے کہ ہر دور کے اندر خدا کا بیٹا ہمیں تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، فضل کرتا ہے. چاہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ظالم حکمران بادشاہ کیوں نہ آ جائے، تو ہر بادشاہ کے اوپر اگر کوئی حاکم ہے تو وہ ازلی بادشاہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو قبر اور موت پہ فاتح ہوا ہے، ہمارا بادشاہ ہے. وہ ان بادشاہوں کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ہر دور ہی کے اندر وہ حاکم ہے اور عدالت آج بھی کرتا ہے. وہ سیکنڈ کمنگ کے اندر بھی عدالت کرے گا اور ہیل میں ان کو ڈالے گا جب ڈے آف ججمنٹ کے اوپر. تو یہ فضل اور اطمینان کا مکاشفہ اس اینگل سے یوحنا نے ہمارے اوپر کھولا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے وہ بادشاہوں کے اوپر، دنیا کے حاکموں کے اوپر رولر ہے، حاکم ہے. تو اس کی طرف سے ہمیں فضل اطمینان ملے. یعنی یہ دور دنیا کے اندر آئیں گے جس میں جنگیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اذى رسانی آئے گی، وبائیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی. دشمن قومیں اور دنیا کے بادشاہ کلیسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں. تو جتنا مرضی بھی وہ ظلم کر لے، جتنا مرضی بھی رسوا کر لے، ابلیس جتنا مرضی بھی تنگ کر لے، تو ایک فضل کرنے والا جس کے حوالہ سے پالوس رسول کو بھی کہا گیا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. یوحنا بھی اس مکاشفہ کو جانتا ہے. اور بلیورز، پاسٹر سائمن، بائبل اسٹوڈنٹس، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، گریس اور پیس کے حوالہ سے فضل اطمینان کا یہ مکاشفہ اس کا کنگ آف کنگز کے ٹائٹل سے منسوب ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے اوپر جو حاکم ہے وہ فضل کرتا ہے، اطمینان کرتا ہے. اس کا مطلب دنیا کے بادشاہ جو کچھ بھی کلیسیا مقدسوں کے ساتھ ظلم کر لے، پر خدا کا بیٹا فضل کرنے والا ہے، اطمینان کر دینے والا ہے. اس لیے لکھا تمہارا دل نہ ڈرے نہ گھبرائے، تم اطمینان رکھو، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. خدا کا بیٹا کرائسٹ آنے والا ہے، اس نے لکھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ آ کر پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں پر ہو. تو یہ جو دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہونا ہے، یہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ فضل اطمینان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو برکت دیتے رہتے ہیں. اور بینگ پاسٹر جو خدمت مجھے دی ہے، ہم کلیسیاؤں کے اندر کلیسیاؤں کو یہ بلیسنگ دیتے رہتے ہیں کہ خدا ان کا فضل اطمینان مقدسوں کے ساتھ رہے، کیونکہ یہ مسیح کی طرف سے ہے، یہ خدا کے بیٹے کی طرف سے ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے. اور جب کرائسٹ کے دور کے اندر ہیرودیس پلاطوس نے مسیح کے اوپر جو ہے ظلم ڈھائے اور صلیب کے لیے آرڈر کیے، تو انہوں نے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو کرائسٹ نے کہا تم نے خود ہی کہہ دیا. جب انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں اختیار نہیں تجھے چھوڑ دینے کا، تو کرائسٹ نے کہا جب تک تمہیں اوپر سے اختیار نہ دیا جائے. یعنی ہیرودیس، پلاطوس، کیسر، جتنے بھی بادشاہ ہیں، یہ اتھارٹی جو وقتی طور پر ان کو دی گئی ہے اور وہ مسیح کے اوپر بھی یہاں اختیار رکھ رہے ہیں. تو بس یہاں پر بتا رہا ہے یہ تمہیں اوپر ہی سے دیا گیا ہے، یعنی میں ہی تمہارا حاکم ہوں، میں ہی تمہارا جو
اختیار والا ہوں، یعنی دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم. اور 49 باب یسایہ میں آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ حاکموں کا چاکر ہوا، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ایک خادم کی صورت اس نے اختیار کی. وہ اس لیے تاکہ دنیا کے لوگوں کو زندگی دے. تو وہ سرونٹ کے طور پر، خادم کے طور پر بادشاہوں کا بادشاہ جو دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے وہ دکھ رہا ہے. اور پروفیسی کی راہ سے بھی یسایہ بتا رہا ہے کہ وہ حاکموں کے سامنے چاکر یعنی ایک سرونٹ، ایک خادم کی حیثیت سے دیکھا گیا. اور یسایہ 52 باب کے اندر جب ان کی عدالت کی جائے گی ان بادشاہوں کی، تو وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، اصلی بادشاہ ہے. اور پھر یسایہ 52 باب میں لکھا ہے کہ میرا خادم اقبال مند ہوگا، یعنی وہ برتر ہوگا. بہت سے لوگ اس وقت دیکھ کر دھنگ رہ گئے جب وہ حاکموں کے سامنے چاکر تھا، یعنی خادم کی حیثیت میں. اب وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی حیثیت سے دنیا کے بادشاہوں پر حاکم اختیار رکھتا ہوا جب آ رہا ہے اور ان کی عدالت کرے گا تو وہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے. تو یہ ریولیشن ہمارے سامنے آتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جب ہم مصر کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں فرعون کو، اور جب روم کا بادشاہ ہیرودس پلاطس اور سارے کیسر دیکھتے ہیں، اور پھر مخالف مسیح کا دور آئے گا جب ہم نبوکدنصر بادشاہ کو دیکھتے ہیں، جب ہم سکندر اعظم کو دیکھتے ہیں، تو گویا مصر کی بادشاہی، اسور کی بادشاہی، بابل کی بادشاہی، مادی فارسیوں کی بادشاہی، یونان کی بادشاہی، روم کی بادشاہی، ریوائز روم کی بادشاہی جس میں 10 بادشاہ اور مخالف مسیح سلطنت کرے گا، یہ سارے بادشاہ، ان بادشاہوں کے اوپر جو حاکم ہے، رولر ہے، وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. میکا کی کتاب کے اندر یہی لکھا کہ وہ بیت لہم کے اندر ایک سردار نکلے گا، رولر نکلے گا، حاکم نکلے گا جو یہودا کے قبیلے سے آیا. اور ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق اب قوم غیر قوم یسوع مسیح کے خون سے جو کلیسیا بن گئی ان کا بادشاہ ہے، پر وہ اختیار دنیا کے بادشاہوں کے اوپر رکھتا ہے. اس لیے کلیسیا کو اپنا فضل اطمینان دیتا ہے جس سے ہمیں تسلی ہونی چاہیے. اور اپنے اپنے دور کے اندر فرعون اگر بادشاہ وہ بنتا ہے، پر اس کے اوپر یہوہ بادشاہ ہے، اس کے اوپر خدا کا بیٹا کلام خدا بادشاہ ہے. اور رول قدس ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. تو رول گاڈ کے اندر ازلی بادشاہ خدا ثالوث. اور جب ہم رومیوں کے خط کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے فرعون کے ساتھ بھی نہایت تحمل سے پیش آیا، اور وہ اس لیے یہاں پر زمین کے اوپر اسرائیل کو اگر وہ روک رہا ہے یا وہ تکلیفیں دے رہا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اس کے ذریعے سے بھی اپنا جلال آشکارا کیا. یعنی وہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اس کو ختم کر کے، اس کی بادشاہی کنگڈم کو نیست کر کے خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے دنیا کے بادشاہوں کے اوپر. وہ اسور کا بادشاہ ہو، بابل کا بادشاہ ہو، دیگر بادشاہ ہو، ان سب کے اوپر جو اختیار رکھنے والا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں مجھے آپ کو تسلی دے دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے. جب ہم بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں یا دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم اتھارٹی جس کے پاس ہے وہ اصلی بادشاہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح مسیح، جس کو داؤد کہتا ہے کہ میں نے اپنے بادشاہ کو اپنے کوئے سیون کے اوپر بٹھا چکا ہوں. اسی طرح آپ اپنے بادشاہ کو جان گئے ہیں، وہ کلیسیا کا بادشاہ ہے، اور شمعدان میں کلیسیا میں بادشاہی کرتا ہے. اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. اور لارڈز پریئر میں بھی اس نے یہ سکھایا کہ ہم دعا کریں کہ تیری بادشاہی آئے. تو اس کی بادشاہی کلیسیا کے اندر ہے، اور اس کی بادشاہی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہوگی، ایٹرنل کنگڈم ہوگی. پر یہ ٹائٹل جو بادشاہوں کا بادشاہ اس کی پوشاک پہ لکھا ہے، اس کی ران کے اوپر یہ ٹائٹل لکھا گیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ قوموں کو، ان بادشاہوں کو جو مخالف مسیح کے ساتھ مل کر مسیح سے ہر مجدون کی وادی میں لڑیں گے، ان کو ہلاک کرے گا. اور آج بھی وہ حاکم ہے اور ہم پر فضل اطمینان کرتا ہے. اور اس کے خریدے ہوئے لوگوں کا سال یعنی سیکنڈ کمنگ، وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اپنی دلہن کو، اپنی کوئن کو. اس لیے بادشاہ کی حیثیت سے وہ آ رہا ہے کلیسیا کا، کہ کلیسیا جو اس کی دلہن ہے، برائیڈ ہے، اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور یہ اطمینان ساتھ ساتھ دے دیا گیا ہے
کہ اس کے آنے تک اگر دنیا کے بادشاہ تکلیفیں دیتے ہیں پر وہ اپنا فضل ہمارے اوپر کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمیں زندگی دی ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمیں زور دیتا ہے، پاک روح کلیسیا کے اندر ہے، پیراکلیٹوس دے دیا گیا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں زور دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ان بادشاہوں اور ان ظالموں اور ابلیس کی کسی قوت سے نہیں گھبرانا، کیونکہ اس کا فضل اطمینان ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ریویلیشن دیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو دنیا کے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے، کنگ آف کنگز ہے، اس کا فضل اور اطمینان ہمارے ساتھ ہے، جو ہے اس لیے کلیسیا کے اندر فیلوشپ کرنے والوں ہی کے اوپر یہ فضل اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور میں آگے بتانا چاہوں گا کہ کس طرح اس کی کوئین نے، دلہن نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس کو لینے کے لیے، چونکہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کلیسیا نے، اس کی دلہن نے، کوئین نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ پس سائمن بلیورز مکاشفہ 19ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور برا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اب دیکھیے کہ برا کی بیوی اس لیے کہا گیا کہ یسوع مسیح جب تک وہ قربان نہیں ہوا، وہ ازلی بادشاہ، ازلی برا ہے، وہ ازل سے ذبح کیا وہ برا ہے، تو جب برا کی بیوی کہا جاتا ہے تو گویا وہ یہودا کا ببر ہے، تو وہ ببر بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اس نے حلیمی میں اپنی جان صلیب پر قربان کی اور اس کی بیوی نے تیار کیا۔ اب وہ یہودا کا ببر جو ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق کلیسیا کو، برائڈ کو، اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، تو لکھا ہے اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ تو گویا یہ تیاری جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اب وہ آسمانوں سے آیا ہے تاکہ دنیا کے بادشاہوں کو، مخالف مسیح کو ہلاک کرے اور اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو، جب وہ بادشاہ ہے تو وہ کوئین ہے، تو گویا کوئین تبھی ہے کہ لکھا اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس لیول تک پہنچ گئی ہے۔ تو گویا کلیسیا آج پاکیزگی میں جو رفاقت رکھتے ہیں وہ گریجولی پاکیزگی کے اندر پہنچتے چلے جائیں، یعنی ہولینس کو کمال تک لے جائیں۔ اور لکھا ہے کہ اس کو سفید مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، اور لکھا ہے اس لباس سے، مہین کتانی لباس سے مراد ان کی راست بازی کے کام ہے۔ اور زبور 45 کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی سر تا پا جو ہے حسن افروز ہے، وہ بیل بوٹے دار پوشاک میں بادشاہ کے حضور پہنچائی گئی۔ تو یہ بیل بوٹے دار، یہ جو مہین کتانی لباس راست بازی کے کام ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کی سہیلیاں اس کے پیچھے پیچھے، یعنی یسوع مسیح کی دلہن، یعنی تمام پاک لوگ، کلیسیا غیر قوم میں سے یہ اس کی شہزادی ہے، یہ کلیسیا ہے، اور جو زر بفت کا لباس پہنے ہوئے ہے، مکمل تیاری کلیسیا کی ہونے پر جو ہے خدا کا بیٹا، بادشاہوں کا بادشاہ اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ہولی اسپرٹ اسی لیے پاسٹر سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم پاکیزگی میں بڑھے، راست بازی میں بڑھے، اپنی رفاقت کے اندر مسیح کو جانے، ہم اس لیول تک پہنچ جائیں کہ وہ اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو، باڈی آف کرائسٹ جو مسیح کا بدن ہے، جس پہ میں آپ سب خون خریدے، ہم اس کے لوگ ہیں، لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہی دو کام جو یسایہ 63 باب میں اور مکاشفہ 19 باب میں، تو یسایہ کہتا ہے میرے انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا، یعنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، تیار ہے۔ اس لیے بادشاہ دنیا کے وہ بھی تیاری میں ہے تاکہ وہ دلہن کو بھی، جو دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے دلہا، اس کو بھی ہلاک کریں، پر دلہا ان بادشاہوں کو بھی ہلاک کرے گا مخالف مسیح سمیت، اور اپنی کلیسیا کو ابدی بادشاہی میں لے جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور غزل و غزلات میں لکھا ہے بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر ہے۔ تو گویا جو یسوع کو پیار کرتے ہیں وہی کلیسیا میں رفاقت کرتے ہیں، وہی وباؤں سے، دکھوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا کوئی ڈر، خوف ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اور جو بینیڈکشن یوحنا عارف نے دی ہے کہ مسیح کا فضل، اطمینان جو دنیا کے بادشاہوں پہ حاکم ہے تمہیں حاصل ہوتا رہے، جو دلیری دیتا ہے کہ کوئی بھی دور کیوں نہ آ جائے، وہ چاہے فرعون کا دور تھا یا نبوکدنصر کا دور تھا یا سکندر اعظم کا دور تھا یا کیسر کا دور تھا، ہیرودیس،
पिलातूस का दौर था या मुखालिफ मसीह का दौर आएगा, हर दौर के अंदर जितना मर्जी भी कोई जुल्म करने वाला हो, उसका फजल इत्मीनान हमारे साथ है। और क्राइस्ट ने यही पौलुस को कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और वो दाहिने हाथ बैठा खुदा के तख्त के अपना फजल हम पर करता रहता है, जिसकी वजह से यहां पर इस चैनल में हम जो टीचिंग दे रहे हैं, उसके फजल की बदौलत, उसके रहम की बदौलत, उसने हमें अपनी पहचान दी है। और कलीसिया के अंदर जो फेलोशिप कर रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, और कलीसियाएं जो जमा होती है उसकी वर्शिप उठाती हैं। जैसे टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया मेच्योरिटी के अंदर है, अपने क्राइस्ट के लिए तैयारी कर रही है, वर्शिप उठाती है, उसके साथ चलती है। तो ये हमारी जिंदगी के अंदर उसके फजल इत्मीनान से है, उसके मरने और जी उठने के सबब से है। गोया फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी की जो तालीम हम समझते हैं, क्रिस्टोलॉजी को हम जान गए मसीह को कि उसने इस दुनिया के अंदर आकर अपनी जान को कुर्बान किया है। तो गोया हमारे पास ये आया है कि वो बादशाह जो आ रहा है, बादशाहों का बादशाह, जो दुनिया के बादशाहों पे हाकिम है, जो अजली हमारा किंग है, वो किंगडम सिर्फ कलीसिया के ऊपर करता है, दुनिया के अंदर उसकी बादशाही नहीं। उसने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। लॉर्ड्स प्रेयर में ये कहा गया कि ये दुआ करो तेरी बादशाही आए, यानी क्राइस्ट की बादशाही, बाप की बादशाही, ये कलीसिया के ऊपर है। और वो क्षमादान में आज भी बादशाही करता है, यानी बादशाह जिसके ऊपर रूल करे, यानी किंगडम का मतलब ही होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी रखने वाले के जो डोमेन है वो उसकी बादशाही होती है। तो कलीसिया के ऊपर बादशाही करने वाला यीशु मसीह खुदा का बेटा आज भी क्षमादान में बादशाही करता है। और जो फेलोशिप नहीं करते वो उसकी बादशाही में नहीं है, वो उससे दूर है, और वो ही लोग दुखों में मुश्किलात में पड़ते हैं। मगर मैं आप जो कलीसिया के अंदर है, और टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया की कलीसिया मुकद्दस जहां जहां मुल्कों के अंदर अपने अपनी कलीसियों में उसकी वर्शिप उठाती है, वो बादशाह उसको मानती है और उन्हीं को लेने के लिए आ रहा है और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जो ज़बूर 45 में बताया कि बादशाह की बेटी सरतपा हुस्न फरोज है, उसका लिबास जरे बख्त का है, और बादशाह के लिए तैयारी मुकम्मल करने वाली। और मुकाशा 19 में आप में लिखा कि बरा की शादी आप पहुंची क्योंकि उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। इसलिए हम रूहानी तौर पर इस कदर रास्तबाजी के कामों के अंदर, फेलोशिप के अंदर हो, कलाम सुने, गवाही दे, वर्शिप उठाए और तैयारी से साबित कर दे कि बादशाहों के बादशाह की क्वीन कलीसिया के अंदर मेरा आपका चुनाव कर दिया गया है। और यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसकी राम के ऊपर, पोशाक के ऊपर बादशाहों का बादशाह लिखा। ये हमें तसल्ली देता है कि दुनिया को वो हलाक करेगा, उन बादशाहों को, मुखालिफ मसीह को, और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, खुदा के खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा कि ये टाइटल जो दे दिया गया है बादशाहों का बादशाह, ये हमें जोर देता है कि दो काम सेकंड कमिंग के ऊपर होंगे। हर मजदूर में मुखालिफ मसीह समेत तमाम जो दुनिया के बादशाह है उनको हलाक करेगा, और खुदा का बेटा अपनी कलीसिया को, यानी यहूदा का बब्बर जो है, वो अदालत भी करेगा। अपनी क्वीन कलीसिया ब्राइड को लेने के लिए भी आ रहा है, और उसकी राह में रुकावट डालने वाले मुखालिफ मसीह और तमाम बादशाह जो आज भी और उस दौर में होंगे वो हलाक होंगे। और वो अपने गजब की मैं उनको पिलाएगा, उनको मदहोश करेगा। और ये सिर्फ खुदा का बेटा ही है जो तनहा, जिसने अपनी जान भी कुर्बान की, और मुखालिफ मसीह उसकी कुव्वतों को भी हलाक करेगा, यानी अंगूर होज में रोन देगा। इसलिए उसकी पोशाक सुर्ख है, जो हमें दिलेरी देती है कि उसके लहू से हमारी पोशाक सफेद हो गई, और उसकी पोशाक खून आलूदा है, जो हमें दिलेरी देती है कि वो हमें ले जाएगा और दुनिया के बादशाहों को हलाक करेगा। और मैं, आप और मुकद्दसीन कलीसियाएं जो मसीह पर ईमान रखती हैं अब तक बादशाही करेंगी। तो क्रिस्टोलॉजी की तालीम को मैं समझता हूं पास्टर साइमन आपके साथ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा किंग ऑफ किंग्स है, बादशाहों का बादशाह है, हर चीज के ऊपर इख्तियार रखता है। मुझे, आपको, कलीसिया को, सारी दुनिया के मुकद्दसों को लेने के लिए आ रहा है। और दाऊद जब ये कहता है कि मैं अपने बादशाह को, मसाया को अपने कोई मुकद्दस सेऊन पे बैठा चुका हूं, मैं, आप भी और टेंपल गॉड की कलीसिया अपने बादशाह को जान गए हैं, जो कलीसिया में रहता है, हमारे दिलों के अंदर रहता है, आने वाला है, और हम उसकी कलीसिया है, उसकी क्वीन है, उसकी ब्राइड है, और उसके लिए तैयारी करते चले जाए।
اور کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا آپ کے ساتھ، بائبل اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ، دنیا کے مقصو آپ کے ساتھ، ٹی او جی چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ یہ کہوں گا، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے جو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمر نے ڈاکٹرن آف کنگز کے حوالے سے، بادشاہوں کا بادشاہ کے حوالے سے دی، اس ڈیپ تعلیم کو ہم نے حاصل کیا، ہم اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹی او جی ٹی وی کی وسعت کے لیے دیے گئے نمبرز پر اپنے ہدیہ جات دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سنڈے سروس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے۔ اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمر اسپرچل وارفیئر، روحانی جنگ کے حوالہ سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی، جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمر لیتے ہیں، اور آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے، جس کو دوسری کلیسیوں سے دوسرے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔